वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आएं, बैठें और संजीदा मुज़ाकरात करें ताकि तनाज़ात हल हों। भारतीय क़यादत नरेंद्र मोदी के लिए शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। मुज़ाकरात की दावत दे दी। अल अरबिया से इंटरव्यू में कहा, आएं, बैठ कर मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करें। पुरअमन तौर पर रहने के लिए तनाज़ात का हल ज़रूरी है। भारत मज़ालिम बंद करके दुनिया को पैगाम दे कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जंगों से दोनों मुल्कों को मुश्किलात, गुर्बत और बेरोज़गारी मिली। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, प्राइम मिनिस्टर ने अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने यही कहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए मेरा पैगाम वाज़ेह है कि पुरअमन तौर पर रहने के लिए तनाज़ात का हल ज़रूरी है। सर, भारत में जो कुछ हो रहा है, भारत जो कुछ कर रहा है, उसके बाद आप इस तरह के स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के? देखिए, पाकिस्तान की तो ये मुसलसल ये हमारा ऐलान भी रहा है, हमारी पॉलिसी भी रही है कि हम मसला कश्मीर को मुज़ाकरात के जरिए आगे लेकर चले। एक हमारा फ्रेमवर्क मौजूद है, सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं और हमारी माजी में नशिस्तें होती रही हैं। हमारी कश्मीर के मसले पर भी जो हमारा कॉम्पोजिट डायलॉग था उस पर भी हमारी नशिस्तें होती रही हैं। अब हुआ ये है कि भारत ने माहौल को बिगाड़ दिया। दो चीजें की, एक तो वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं मुसलसल हो रही हैं और आपने देखा जो जुल्म और बर्बरियत है वो आसमान को छू रही है। और दूसरा, उन्होंने एक तरफा इक़दामात लिए जो सलामती काउंसिल की करारदादों के भी बरक्स हैं और जो हमारी बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उसकी भी बरक्स है। यूनिलैटरल एक्शन लिए हैं, उससे माहौल मजीद पेचीदा हुआ है, बिगड़ा है। जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने एक तरफा इक़दामात लिए, उनका स्टेटस ख़त्म किया। इमरान खान पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर अमन की तरफ आप एक कदम लेते हैं, हम 2 लेने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं, तहरीक इंसाफ भी समझती है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। बिल आखिर हमें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाना होगा और दोनों ममालिक, और देखिए इस वक्त पूरी हमारी मईशत और पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त सुकड़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन है, दुनिया रिसेशन में जा रही है। हमारी तवज्जो होनी चाहिए मईशत को संभालने पर, अपने सोशल सेक्टर्स की डेवलपमेंट पर। और अगर हमने ये जंगजू हमारी पॉलिसीज बरकरार रहती हैं तो इससे गुर्बत में इजाफा होगा, इसमें हमारी जो साउथ एशिया की तरक्की है वो नहीं हो पाएगी। हिंदुस्तान को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। उस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए उन्हें कुछ इक़दामात उठाने हैं जिसके लिए मुज़ाकरात का माहौल साजगार हो। पाकिस्तान ने मेज पर बैठकर गुफ्तगू से कभी इनकार नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। शहबाज शरीफ के भारत से मुतल्लिक मौके पर हैरानी है। भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखते हैं, मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की पहले वाली आईनी हैसियत को बहाल करे। मकबूजा कश्मीर की पहले वाली हैसियत बहाल होने पर पाकिस्तान मुज़ाकरात करेगा। शहबाज शरीफ को कश्मीर बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ के नुक्ता नज़र को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी है। काबिज फौज ने मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौजों ने 69 कश्मीरियों को जिला बडगाम में जाली मुकाबले में शहीद किया। काबिज फौजियों ने अदालतों के करीब मरकजी चौक पर एक गाड़ी को रोका। गाड़ी पर सवार नौजवानों को उतार कर उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया। और अब बात करेंगे कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुकम्मल। कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। कराची का मैदान भी पीपल्स पार्टी के नाम। इलेक्शन कमीशन ने 93 यूसीज में जियालों की जीत का ऐलान किया। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ 40 पर कामयाबी हासिल करके तीसरे नंबर पर रही। मुकम्मल नताइज पहले ARY न्यूज़ ने नशर किए। 30 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज जारी किए। मेयरशिप के लिए सियासी जोड़ तोड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। मेयर बनाने के लिए 184 अरकान की हिमायत दरकार होगी।
پی پی کے پاس مخصوص نشستیں ملا کر 142 ارکان ہیں، جماعت اسلامی کے پاس مخصوص نشستوں کے ساتھ 133 ارکان ہیں، پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 60 ہے۔ نتائج پورے آ گئے، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں سے رابطے کریں گے۔ پی پی رہنما سعید غنی کہتے ہیں پی ٹی آئی سے بات نہیں ہو سکتی، میرا اختیار نہیں کہ طے کروں جماعت اسلامی کو میئرشپ دیں یا نہ دیں۔ پی آئی کے ساتھ تو بالکل ملنے کا کوئی ارادہ ہمارا نہیں ہے، نہ ہم سے بات کریں گے۔ یہ نتیجہ اگر آ گیا ہے سارا، ہم اس پہ پہلے تو اپنی پارٹی کے اندر بات کریں گے، اس کے بعد بات کر کے پھر جماعت اسلامی سے اور دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے۔ میرے اختیار میں کہ میں طے کروں کہ جماعت اسلامی کو میئر ہم دے دیں یا نہ دیں، کیا کریں، یہ فیصلہ پارٹی کی لیڈرشپ نے کرنا ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس یہ ثبوت ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں وہ ہار گئے، غلط ہار گئے، ہروا دیا گیا ہے، تو وہ اس کو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، وہ حق ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا ہے، ہم اس پر احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ کام کیا۔ پارٹی ہمیں نمبر 1 پارٹی تسلیم کرو، پھر بات چیت تو بعد میں شروع ہوگی نا، پہلے ہم نے مینڈیٹ لیا ہے، ہم جیتے، ہمیں تو نمبر 1 قرار دو نا بھائی۔ ان نتائج کے ساتھ پیپلز پارٹی بات نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے نتیجہ بعد میں بات۔ جیتا ہے ہم نے ریاست آباد تو پی ٹی آئی کو ہرایا اور بہت بڑے مارجن سے ہرایا، انہوں نے اس کو تسلیم کیا، خیر مقدم کیا، تو میں تو بہت ہی غلط آدمی ہوں گا جو خیر مقدم بھی کریں، غیر مشروع حمایت بھی کروں، میں کروں نہیں صاحب، میں تو پی ٹی آئی سے بات نہیں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، بالکل کروں گا بات۔ رہنما پی ٹی آئی عمران اسماعیل کہتے ہیں حیران ہوں پیپلز پارٹی کیسے کراچی سے بلدیاتی الیکشن جیت گئی، ساری جماعتیں بھی بائیکاٹ کر دیں تو پی پی نہیں جیت سکتی۔ بڑا فنی ہے نا کہ کراچی سے پیپلز پارٹی جیت جائے، کراچی سے ساری جماعتیں بائیکاٹ کر دیں نا، پیپلز پارٹی نہیں جیتتی کراچی سے۔ پولیس والوں کے ساتھ جوک در جوک لوگ اندر گھستے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کمرہ خالی کرا کے ٹھپے لگاتے ہیں۔ یو ہیو ٹو سی دیٹ سائڈ۔ آر ٹی ایس بند کر کے مینول کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ایک ایک سیٹ کو دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی اور ہم نکال کے پیپلز پارٹی کو دے سکتے ہیں، کتنی اور پی ٹی آئی کی سیٹیں اڑائی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم اوور کانفیڈنٹ بھی تھے، خان صاحب کی پاپولیرٹی کے اوپر کاؤنٹ کر کے ہم نے زیادہ تر کام جو کرنے کے تھے جو وہ شاید نہیں کیے۔ تنظیمی لحاظ سے بھی جیسے خان صاحب نے مینشن کیا کمزوری رہی ہوگی، آتا بھی کرنا ہے اپنا کہ کمزوریاں کہاں رہی ہیں اور کس طرح ہم اس کو فلفل کر سکتے۔ ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار، آئی ایم ایف نے مذاکرات مطالبات پر پیش رفت سے مشروط کر دیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے سخت رویے سے پریشان ہے، پاکستان کو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ فری فالٹ کرانا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شعیب نظامی سے۔ جی شعیب، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو بات چیت ہے وہ اس وقت تعطل کا شکار ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو مختلف شرائط دی تھی، ان پر پہلے آئی ایم ایف مطالبات پر عمل درآمد چاہتا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہوگا وہ فری فلوٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 30 جون 2023 تک پاکستان کو پیٹرولیم لیوی کی مد میں 855 ارب روپے جمع کرنے کا روڈ میپ دینا ہوگا۔ اس کے لیے فوری طور پر ڈیزل کے اوپر جو لیوی ہے اس کو 35 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کرنا ہوگی۔ اسی طرح جو گیس کے شعبے میں 1500 ارب روپے کا سرکل ڈیٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گیس کے ریٹ فوری طور پر 74% بڑھانا ہوں گے، اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ 1 جولائی 2022 سے یعنی کہ تقریباً 6 مہینے پہلے بیک ڈیٹ سے عمل درآمد ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ پنجاب کے نگراں وزراعلیٰ کے تقرر کا معاملہ، وزراعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر میں آج رات 10:10 پر آئینی مشاورت کا وقت ختم ہوگا۔ نون لیگ اور اتحادیوں کی جانب سے تاحال نام فائل نہ ہو سکے۔ الفت مغل سے مزید جانیں گے۔ الفت، بتائے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون ابھی تک نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے اپنے 3 نام گورنر کو بھجوانے میں ناکام رہی ہے، اور آج امکان ہے کہ میاں نواز شریف کی جانب سے وزیر اعظم کو وہ 3 نام بھجوائے جائیں گے جو گورنر کو بھیجے جائیں گے۔ اس وقت اپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شہباز کے مقرر کردہ نمائندے ملک احمد خان کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات جاری ہے، اور انہی نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ جو کل نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے وہ میاں نواز شریف نے ابھی تک اوکے نہیں کیے۔ امکان ہے کہ آج کسی بھی وقت میاں نواز شریف جو ہے وہ 3 نام میاں نواز شہباز شریف کو بھجوا دیں گے، جس کے بعد آج شام تک کا وقت ہے، رات 10:10 پر نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان آئینی وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آج رات 10:10 تک کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا، اور پھر پارلیمانی کمیٹی کو 3 دن کے اندر اندر نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عام انتخابات جلد ہوں گے اور پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ پنجاب اسمبلی عمران خان کی امانت تھی، جب عمران خان نے کہا اسمبلی کی امانت انہیں واپس کر دی۔
اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان اور راجہ بشارت سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کہا، ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں خلوص اور دل سے ساتھ نبھاتے ہیں۔ عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ مخالفین کو اعتماد کے ووٹ کے دن ایسا سرپرائز ملا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مخالفین کو آئندہ بھی سرپرائز دیں گے۔ سبطین خان نے کہا، آپ نے جو عہد کیا اسے بخوبی نبھایا۔ راجہ بشارت بولے، آپ کی استقامت اور جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں، اپریل میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہم قومی اسمبلی میں واپسی کا پلان کر رہے ہیں۔ اسمبلی میں نہ گئے تو یہ راجہ ریاض سے مل کر نگراں سیٹ اپ بنا لیں گے۔ لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا، ہم شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں۔ رن آف الیکشن ہوا تو موقع کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہماری سندھ میں تنظیم کمزور ہے، پی پی دھاندلی کے بغیر نہیں جیت سکتی۔ جے آئی ٹی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مکمل صحتیاب ہونے میں مزید 2 ہفتے لگیں گے۔ نون لیگ کے ایم این اے رابطے میں ہیں، پہلے ان کا ٹیسٹ کریں گے پھر شامل کریں گے۔ قاف لیگ کا مستقبل پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، قاف لیگ بلے کے نشان پر لڑے گی تو جیتے گی۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کی توہین الیکشن کمیشن سے متعلق کیس۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری پیش نہ ہوئے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ممبر الیکشن کمیشن کے پی نے کہا کہ فریقین پیش نہ ہوئے تو آرڈر کر دیں گے۔ پی ٹی آئی جونیئر وکیل نے بتایا، سینئر کونسل موجود نہیں اس لیے پیش نہیں ہو سکتے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان اور دیگر کہاں ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم صرف معطل کیا ہے، پیش نہیں ہوں تو ہم وکلا کے وکالت نامے منسوخ کر دیں گے۔ فریقین تو حاضر ہوں، حاضری کے لیے آخری موقع دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار عبداللطیف آفریدی کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وکلا، سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عبداللطیف آفریدی کے قتل کے خلاف ملک بھر کے وکلا سراپا احتجاج۔ وکلا کی جانب سے عدالتی امور کا بائیکاٹ کیا گیا۔ وکلا کی جانب سے اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں عدالتی امور کا بائیکاٹ کیا گیا۔ موسم کی بات کریں گے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں خون جماتی سردی، شمالی بلوچستان میں شہری ٹھٹھرنے لگے۔ قلم ملک کا سرد ترین مقام رہا، پارہ -17 تک گر گیا۔ ہستور -12، سکرتو -9، جبکہ زیارت مالم جبہ -7 ریکارڈ کیا گیا۔ قلات -6 اور کوئٹہ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بلوچستان میں بارش اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی میں آج بھی پارہ سنگل ڈیجٹ پر رہا، کم سے کم درجہ حرارت 6.5 رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے کراچی میں سردی کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے صحافی شاہد اسلم کی گرفتاری کی مذمت کر دی ہے۔ ایک بیان میں ایمن نے کہا، بول نیوز سے وابستہ شاہد اسلم کو بغیر نوٹس گرفتار کیا گیا، ان پر صحافتی ذرائع بتانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود ایف آئی اے نے روش نہیں بدلی۔ سائبر کرائم کی آڑ میں تواتر سے صحافیوں کی ذبح بندی اور مقدمات درج کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمن نے کہا، حکومت جعلی مقدمات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرے۔ قمر جاوید باجوہ کے ایف بی آر سے ڈیٹا لیکس کی سیشن عدالت میں سماعت۔ سیشن عدالت کا ملزم شاہد اسلم کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کا تفصیلی فیصلہ جاری، جس میں کہا گیا ہے کہ شاہد اسلم 3 روز ایف آئی اے کسٹڈی میں تھے مگر تفتیش آگے نہ بڑھ سکی۔ پروسیکیوشن نے خود کو شاہد اسلم کے لیپ ٹاپ اور موبائل فون تک تفتیش میں محدود رکھا۔ پروسیکیوشن نے جسمانی ریمانڈ لیپ ٹاپ اور موبائل فرانزک کے لیے مانگا۔ پروسیکیوشن کے مطابق موبائل اور لیپ ٹاپ فرانزک کے لیے پہلے ہی بھیجا جا چکا ہے۔ عدالت کو لگتا ہے شاہد اسلم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔ تفتیشی آفیسر نے جسمانی ریمانڈ کے لیے کوئی اور وجہ نہیں بتائی۔ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کے لیے ایف آئی اے کی وجہ غیر تسلی بخش ہے۔ شاہد اسلم کو 30 جنوری تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جاتا ہے۔ کیبل مینوفیکچررز کو خام مٹیریل درآمد کرنے کے لیے ایل سیز کھولنے کی اجازت دی جائے۔ آل پاکستان کیبل اینڈ کنڈکٹرز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا گورنر اسٹیٹ بینک کے نام مراسلہ۔ ایسوسی ایشن نے مراسلے میں کہا، اسٹیٹ بینک فوری ایل سیز کھولنے کے لیے کمرشل بینکس کو ہدایت جاری کرے۔ اب تک کے تمام زیر التوا ڈاکیومنٹس فوری ریلیز کیے جائیں۔ مستقبل میں ایل سیز سے متعلق تمام رکاوٹیں دور کی جائیں تاکہ انڈسٹری کے لیے خام مٹیریل کی درآمد جاری رکھی جا سکے۔
خام مال کی کمی سے مسائل درپیش ہیں۔ نیشنل گرڈ سمیت اہم تنصیبات، صنعتی اور رہائشی عمارتوں کی تعمیر کیبل انڈسٹری کے بغیر ناممکن ہے۔ حکومت کی سولر انرجی پر منتقلی کی پالیسی کی تکمیل کے لیے بھی کیبل انڈسٹری کی ترقی ناگزیر ہے۔ کیبل انڈسٹری بڑے پیمانے پر روزگار کی فراہمی اور زر مبادلہ بچانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس لیے ای پی ڈی سرکولر میں تبدیلی لائی جائے اور را مٹیریل کی درآمد کی ایل سیز کھولنے کی اجازت دی جائے۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ سے ٹیسٹ سیریز ہاری، ون ڈے میں نیوزی لینڈ نے شکست دی۔ ہوم سیزن کپتان بابر اعظم اور قومی ٹیم کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ بابر کی کپتانی خطرے میں پڑ گئی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔